अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा बाब जिसमें इस उम्मत मुहम्मदिया का, जिसको उम्मत मरहूमा भी कहा गया है, इसकी फजीलत के बारे में तमाम अहादीस को जमा किया गया है जो कि मुस्तनद है। और इस उम्मत पर जो जो करम हुआ है वो यहाँ जिक्र हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम पढ़ें और ज़रा इससे जो है ना तसल्ली होती है दिल को। इस बाब में हम क्या पढ़ेंगे? उम्मत मुहम्मदिया का शर्फ यानी उसकी फजीलत का बयान पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिरी ज़माने में उम्मत मुहम्मदिया के जो जो फजीलत है, आखिरी आखिरी जो उम्मती होंगे उनके बारे में ख़ास कर जो है वो अहादीस हैं कि ये आखिरी ज़माने में आएंगे, ये उम्मत के ये जो हिस्सा है, ये लोग, तो उनकी क्या क्या खसूसियात होंगी उस बारे में अलग से अहादीस हैं। अल्लाह अकबर, ये बड़ा बहुत मज़ेदार है। और इसके बाद इस उम्मत के कभी भी गुमराही पर जमा ना होने का बयान, यानी आजकल जितने भी फितने चल रहे हैं, दो बड़े फितने एक कादियानियत का और एक वहाबियत का है। एक हिंदुस्तान में है और एक जो है वो अरबिस्तान में है। तो उनका काम ये है कि सारी उम्मत को जो है वो गुमराह करार देना है कि सारे ही जो है वो गुमराही पर है और हम जो चंद लोग हैं हम सही हैं। तो ये इस पे हम बहुत सारी हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुना दी है कि ये शिर्क में मुब्तला नहीं होंगे। उसके बारे में अहादीस है। इसके बाद जो है वो इस उम्मत में जो आइम्मा मुजद्दिदीन आएंगे, इस उम्मत में हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आता है जो कि शरीयत को आसान पैराए में लोगों को समझाता है और इस्लाम को काबिल अमल फ्लेक्सिबल ये जो है ना वो उसकी शहादतें देता है बाकायदा से। और वो अपने जो उसके इल्म ज़ाहिर और बातिन होता है उससे उम्मत को लेके चलता है और उनको बताता है कि ये जो दीन है ये हर सदी में काबिल अमल है। और जदीद तकाज़ों के मुताबिक, यानी अगर साइंस कितनी भी तरक्की कर लेगी और मजबूरियाँ हमारी, जो लोग हमारे जितने भी लोग मुसलमान हैं चाहे वो अंटार्कटिका में है, एशिया में है, या चाहे फिर अमेरिका में है, रेगिस्तानों में हो, पहाड़ों में हो, सहराओं में हो, उन सब के लिए काबिल अमल है। उस पे वो जो मुजद्दिद होता है वो उसको आके दीन को समझाता है। यानी कि वो जो प्याला होता है कभी जो है वो मट्टी का होता है और कभी जो है वो शीशे का होगा और कभी वो लोहे का होता है। तो लेकिन अंदर जो शराब होती है, जो जो जायकादार शराब है, वो पुरानी शराब होगी। यानी उसको कहते हैं फिसो बिल जदीद। नए कपड़े पहनाना, इस्लामी तालीमात को और लोगों को समझाना, आसान करके बताना। तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 5 जो है वो इसके चैप्टर्स होंगे। जो सबसे पहले है वो ये है कि इस उम्मत मुहम्मदिया का शर्फ क्या है। तो इसके इसको क्या शर्फ हासिल है, इसमें बहुत सारी अहादीस हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी पढ़ लें, जितने भी अगर सारी ही पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू से पढूं ताकि वो हम इसको मुकम्मल कर सकें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर तमाम उम्मतें पेश की गई। बस अब पेश कैसे पेश की गई? या तो जिस तरह हम मूवीज़ देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं, या पता नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला ने क्या इंतज़ाम किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिखा दिया सारा का सारा। या आप खुद जैसे आपने फरमाया कि मेरा नूर जो है वो सबसे पहले अल्लाह पाक ने तख्लीक किया हुआ है। तो आप खुद इन मराहिल को देख चुके हैं बाकायदा से। जैसे आपने फरमाया कि यूनुस जो है वो हज़रत यूनुस को मैं देख रहा हूँ कि तलबिया पढ़ते हुए इस पहाड़ों से गुज़र रहे हैं एहराम बाँधे। और बहुत सारे आपने जो है बताए, अहादीस में जो हमें बताया हुआ है कि आपने सारी उम्मतों को देखा हुआ है। और आपको बार-बार कहा जाता है कि आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, अलम तरा, आपने देखा नहीं। तो ये अल्लाह ताला जानता है और उसका रसूल खूब जानता है कि कैसे पेश की गई। बस एक नबी, मैंने देखा कि एक नबी गुज़रने लगा और उसके साथ उसकी उम्मत थी। ठीक है जी, मैंने देखा। एक नबी ऐसा भी गुज़रा, इसके साथ चंद अफ़राद थे। एक नबी के साथ 10 आदमी थे। एक नबी के साथ 5 आदमी थे। एक नबी सिर्फ़ तन्हा अकेला जा रहा था। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक बड़ी जमात नज़र आई। मैंने पूछा, ए जिब्रील, क्या ये मेरी उम्मत है? अर्ज़ किया, नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह, आप उफ़क़ के जानिब ज़रा तवज्जो फ़रमाएँ। मैंने देखा तो वो बहुत बड़ी जमात थी। अर्ज़ किया, ये आपकी उम्मत है।
اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہے، ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے علاج کے لیے یا کوئی جنت جادو اور کرنے کے لیے، تو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، جادو وغیرہ نہیں کرتے تھے، تعویذ نہیں کرتے تھے، غیر شرعی شگون نہیں لیتے تھے، اور اپنے یعنی فال نہیں نکالتے تھے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ یہ اپنے علامات بتا دی، اور وہ 70,000 جو لوگ ہیں نا وہ آگے جا رہے ہیں جو کہ بلا حساب اور بلا کتاب جنت میں داخل ہوں گے اس امت کے، وہ بھی دکھا دیے اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیے۔ اس پر صحابہ میں سے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اولین سابقین میں سے ہے حضرت عکاشہ، تو یہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، یہ جو لوگ ہیں 70,000 ان لوگوں میں مجھے شامل فرما لے۔ آپ نے دعا فرمائی بلکہ یہ حدیث دو تین طرح سے آئی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تو اس میں شامل ہے، اے اوکاشا تو اس میں شامل ہے، تم ہو شامل اس میں صحابہ، اور یہ بدری صحابہ ہے، یہ جانتے ہیں نا اوکاشا بن، میں نے بہت دفعہ بتایا کہ یہ وہ ہے جن کے غزوہ بدر میں تلوار ٹوٹ گئی تھی اور آپ نے لکڑی تمادی تھی اور وہ تلوار بن گئی تھی العون کے نام سے۔ یہ وہی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے قصاص لینے کا کہا تھا کہ مجھے قصاص لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا قصاص رہتا ہے تو مجھ سے لے لے، تو آپ کھڑے ہو گئے تھے صحابہ میں سے اوکاشا بن محسن، اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ نے ایک چھڑی ماری تھی، میں بھی جو ہے نا وہ اپنا اپنا قصاص لینا چاہتا ہوں، تو اس پہ جو ہے وہ چھڑی منگوائی گئی گھر سے، اور اس پہ سارے صحابہ کرام رونے لگ گئے، اور گھر سے بھی جو ہے وہ صدائیں آنے لگی کہ حسن اور حسین ہیں ان سے بدلہ لے لیں۔ صحابہ کہتے تھے ہم سے بدلہ لے لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں، آپ کیوں ایذا پہنچانا چاہتے ہو؟ اور یہ لوگ حیران بھی تھے کہ اوکاشا جو اولین السابقین میں سے صحابہ میں سے ہے، جو ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مہینہ ہے، آخری دن ہے، وصال مبارک سے پہلے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر حضرت عکاشہ نے جو ہے وہ قریب آئے اور وہی چھڑی منگوائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اوکاشا مارو آپ، تو اوکاشا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ میرے کپڑے نہیں تھے اس وقت میرے بدن پہ، اور میں اس وقت میرے پیٹھ جو تھی وہ ننگی تھی، آپ نے جو ہے وہ اپنے کپڑا اٹھا دیا، آپ نے اس پر آپ نے جو ہے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا وہاں پر، اور خوب جسم سے جو ہے خوب برکت لی۔ تو پھر اوکاشا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یعنی آپ پہ قربان ہو، ہم آپ پہ قربان ہو، ہمارے والدین آپ پہ قربان ہو، کون قصاص کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ میں صرف برکت لینے کے لیے، تبرک لینے کے لیے میں نے ساری بات کی تھی۔ تو یہ حضرت عکاشہ ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنے اتنے سمجھدار ہیں، دیکھیں وہ کھڑے ہو گئے مجھے یا رسول اللہ اس میں شامل فرما دے، تو آپ نے فرمایا آپ انہی میں سے ہیں۔ پھر دوسرا ایک آدمی کھڑا ہو گیا صحابہ میں سے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کہ آپ جو ہے آپ کو فوراً جو ہے نا وہ ایک تو دکھا دیا گیا پہلے سے ہی جنتیوں دوزخیوں کو، نام آپ کے پاس پورے پورے آ گئے تھے۔ آپ نے آخری صحابی کے بارے میں، آخری جنتی کے بارے میں اور آخری دوزخی کے بارے میں بھی بتا دیا ہوا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، جنت کے اندر کیا ہونے والا ہے، آپ نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت بتا رہے ہیں آپ کو کہ سب سے زیادہ امت جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث سنیے گا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبہ میں تھے، ایک گنبد کے نیچے تھے یا ایک گھر میں تھے، ایک کوٹری میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ جو ہو اس بات پہ راضی ہو کہ اہل جنت کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ تم سے ہو، یعنی امت محمدیہ سے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تعداد میں اہل جنت میں سے نصف ہوں گے، نصف ہوں گے جنتی جو ہوں گے، آدھے تم لوگ ہوگے، اور وہ یوں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تم یوں ہو جیسے کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک کالا بال، اتنے بھی نہیں ہیں وہ لوگ۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل جنت ہے ان کی جو صفیں ہیں وہ 120 ہیں، عشرون و مئتن، 120 صفیں ہیں جنتیوں کی، سمانون منہا من ہذہ الامہ، 80 صفیں جو ہوں گی وہ اس امت مرحومہ سے ہے، وہ اربعون من سائر الامم، اور جو باقی 40 ہیں وہ باقی تمام امتوں سے جمع کیے جائیں گے، 40 وہ ہوں گے سارے امتیں، اور ہم جو ہوں گے وہ 80 ہوں گے الحمدللہ جنتیوں سے۔ اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अलजन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा। ये हदीस पाक देखिए कितनी जबरदस्त है। आपने फरमाया कि जन्नत तमाम अंबियाए कराम अलैहिम अस्सलाम पर उस वक़्त तक हराम कर दी गई है जब तक मैं उसमें दाखिल ना हो जाऊं। देखा आपने, ये शान देखे जरा, इसमें बड़े बड़े अंबिया कराम है। ये कोई, आप जरा सोचिए ना कि कितने लिस्ट है हमारे पास, 1,24,000 अंबिया कराम की, बड़े बड़े लोग हैं इस उम्मत के। तो आपने इस पूरे जो मखलूक है रसूल अल्लाह ताला की, आदम आदम अलैहि सलाम से लेके आखिरी नबी तक, आपने फरमाया कोई दाखिल नहीं होगा जब तक मैं दाखिल ना हो जाऊं। और और तमाम उम्मतों पर उस वक्त तक हराम है जब तक मेरी उम्मत इसमें दाखिल ना हो जाए। सुभान अल्लाह ताला, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी तरह जो है हजरत अबू जर अल गिफारी, ये नाम जरा सही कर ले अहबाब, ये देखिए गिफारी नाम है, ठीक है, गफ्फारी नहीं, गिफारी इनके कबीले का नाम है। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब इस उम्मत की जरा फजीलत देखें, इन अल्लाह तजावज़ा अन उम्मती अल खता वन निस्यान। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से खता को, जो जो बिला कसद कोई काम हो जाए, खता, और निस्यान भूल से कोई खता हो जाए, गुनाह हो जाए, दोनों माफ फरमा दिए। आपने माफ फरमा दिया है कि खता हो या फिर उससे जो है वो निसियान भूल जाए, वो दोनों अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। और आखिरी चीज क्या फरमाई यहाँ पर, ये वमा वमस्तुकरिहु अलैहि, और जिसमें इकराह में डाला जाए मेरी उम्मत को, यानी मजबूर किया जाए, जबर और इकराह में डाला जाए कि तू कल में कुफर पढ़, अब ऊपर पिस्टल रख दिया, पिस्तौल रख दिया हुआ है, तलवार रख दी है कि तू कल में कुफर बोल, ऐसे फलां शख्स के बारे में ऐसे गाली दे उसको। तो अगर ऐसे जबर और इकराह में से अगर उसको गुजारा जाए मेरी उम्मती को, और उसका दिल मुतमईन हो ईमान पर, तो अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। ये भी, ये तीन चीजें माफ फरमाई है मेरी उम्मत को, ये इससे पहले किसी को नहीं माफ हुई। अब इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी तरह की हदीस है पाक, आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु ने मेरी उम्मत से उनके दिल की बातों यानी वसवसे और ख्यालात को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक वो इस पर अमल ना करे या जुबान से न कह बैठे हैं। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह पाक का। ओहो, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नसाई की है, इब्न माजा की है, तीनों सित्ता में से। देखिए बहुत ये बहुत करम हो गया अल्लाह ताला का कि हमारे जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला ने उसको माफ फरमा दिया है। देखिए चार चीजें हो गई हैं। एक हो गया कि जो वसवसे दिल में आते हैं वो, और जो खता से कोई काम हो जाए, गुनाह हो जाए, भूल से कोई खता हो जाए, नाफरमानी हो जाए, और दूसरा ये कि जबर के जरिए हमसे कोई गुनाह करवाए, तो वो सब मुआफ है। ये चार चीजें हैं, इस उम्मत की ये फजीलत है। इसी तरह हजरत महजन, अल्लाह अकबर, ये मशहूर सहाबी हैं, इन्होंने ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए आसानी को पसंद फरमाया है। देखा, ये उम्मत आसानी अल्लाह करे कि कबूल भी कर ले। अल्लाह पाक ने कसर दी हुई है तो आप कसर किया करें। बीमार पर रोजा नहीं है, और खवातीन पे रोजा नहीं है जो बीमारी हैज हैज में आ जाए, नफास में हो। इसी तरह जो मुसाफिर है उस पे रोजा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए आसानी जो है ना वो दी हुई है। इसी तरह तयम्मुम है, तयम्मुम तयम्मुम करना, खुद को हलाकत में नहीं डालना। तो आपने फरमाया कि इस उम्मत के लिए आसानी पसंद फरमाई है अल्लाह ताला ने, और उसके लिए क्या है, तंगी को नापसंद फरमाया है। सख्ती नहीं है इस उम्मत के साथ, तंगी नहीं है, बहुत वसी मैदान होता है अल्लाह ताला की बात। अब देखो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के कितने तरीके हो सकते हैं, नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन नमाज के तरीके बहुत सारे दे दिए हैं। ये है आसानी अल्लाह ताला ने जो अता फरमाई है। आपने ये जुमला 3 दफा इरशाद फरमाया, 3 दफा आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। 3 दफा आपने फरमाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत हुज़ैफा बिन यमान, 2 हुज़ैफा हैं, अब सहाबा कराम में 2 हुज़ैफा हैं, अब ये कौन से हैं मुझे नहीं पता। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सजदा इतना तवील कर दिया कि हमने गुमान किया शायद आप अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो गया है। फिर जब आप सजदे से फारिग हुए तो फरमाया, मेरे रब ने मुझसे मेरी उम्मत के बारे में मशवरा तलब किया। ये देखिए, ये आपने किसी पैगंबर के बारे में ऐसे सुना? देखिए, मेरी उम्मत के बारे में मुझसे ही मशवरा तलब किया। इसमें इस तवील हदीस है, इसमें आपने फरमाया
کہ اور ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے قبل امتوں پر ممنوع تھی، حرام تھی، اور ہم پر اس دنیا میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ بس یہ دیکھیں نا، 50 نمازیں ہیں، اس سے 5 پہ آ گئے۔ اب دیکھیں نا، غسل ہے جو کہ جس میں ایک بال بھی کسی کا جو ہے نا خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا، لیکن تیمم دے دیا آپ کو اس کے بدلے میں۔ زخم سے خون رس رہا ہے تو آپ جو ہے وضو کر لیں، آپ کوئی بیمار ہے تو ایک دفعہ وضو کرے ایک نماز کے لیے، باقی جو ہے نا اگلی نماز کے لیے پھر وضو کرے۔ اس طرح بہت ساری آسانیاں ہیں دین میں، بہت آسان ہے، بہت آسان دین ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ حدیث پاک بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس میں حضرت ابو درداء روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا سنیے گا، میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی، سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوں گا۔ اور یہ بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر یار، بہت بڑا کرم ہے۔ یعنی آپ اگر آپ کے ساتھ بادشاہ ہے نا، آپ کا بڑا ہو نا، تو آپ نہیں گھبراتے۔ میلوں میں بچے کیوں نہیں گھبراتے؟ اور گھر سے دور بھی نہیں گھبراتے بچے، کیوں؟ کہ ان کے والد ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ جو ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، کوئی بھی پیغمبر اپنی امت کے لیے باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر محشر میں اور قیامت کے سخت دن میں اگر آپ جو ہے ہمیں پہچان لیں گے، ہم نہیں، آپ ہمیں پہچان لیں گے، تو کیا حالت۔ آپ نے کیا اس کے بارے میں فرمایا کہ میں کیسے پہچانوں گا؟ دیکھیں ذرا، میں پہچان لوں گا، اسی طرح اپنے پیچھے اور اپنے داہنی طرف بھی انہیں دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ کہاں کہاں پہ ہیں ہم لوگ؟ ہم سامنے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور داہنی طرف ہوں گے، اور بائیں طرف بھی ہم لوگ ہوں گے۔ اچھا، ایک شخص نے عرض کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچانیں گے اتنے سخت دن میں، جبکہ ان میں حضرت نوح کی امت سے لے کر آپ کی امت تک کے لوگ شامل ہوں گے، اتنا بڑا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، وضو سے چمک رہے ہوں گے، وضو صحیح کرنا چاہیے، اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو وضو ہے، ہمارا یہ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے چمک رہے ہوں گے، اور اسی سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور ان کے سوا کسی امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور انہیں پہچان لوں گا ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی۔ یہ دیکھیں نا ذرا، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے، معصوم بچے، یعنی کہ جو نابالغ بچے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے فرمایا آپ نے کہ ان کی اولاد جو ہوں گی نا، وہ اپنے والدین کو کھینچ رہے ہوں گے جنت کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے، تب تہاں تک کہ اپنے والدین کو لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ تو میں اس سے پہچانوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا۔ سبحان اللہ، یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے، پیشانیوں پر بھی نور ہوگا۔ اسی طرح یہ بہت زیادہ، یہ بھی بہت بڑی حدیث پاک ہے۔ میں ذرا اس سے آگے چلتا ہوں کیونکہ آگے بہت خوبصورت حدیثیں آ رہی، یہ بھی ساری اسی کا قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ یہ بھی اسی بارے میں ہے کہ حضرت بحث بن حکیم فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو قال، آپ نے فرمایا اس آیت کے تناظر میں آپ نے فرمایا انکم تتمون 70 امتا، تم وہ لوگ ہو، تم وہ بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ 70 امتیں، یا تو یہ ہے کہ بڑی بڑی امتیں ہیں، یہ اس کی شرح میں کہ یا تو یہ بڑی بڑی امتیں ہیں تو ہم 70ویں جو ہے نا وہ ہوں گے، یا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ امتیں شامل ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو مانا ہے، ان میں سے ہم ہوں گے، یا پھر یہ فقط جو ہے وہ بتایا گیا ہے کثرت کے لیے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہوں گے۔ یہ دیکھا آپ نے، اتنی یہ ہمارے یہ فضیلت ہے اس امت محمدیہ کی۔ اسی طرح ہاں، بس یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اب ذرا یہ احادیث سنیں جو اس بارے میں ہے، ذرا یہ اور موضوع ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء،
مجھے وہ کچھ عطا کر دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دیا گیا۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بنایا اور سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو مجھے وہ عطا کیا گیا جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں عطا کیا گیا۔ فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، ہمیں بھی تو خبر بتا دیں۔ تھوڑی سی خبر آپ نے فرمایا، دیکھیں چیزیں کی ذکر کی، 5 چیزیں ہیں میرے خیال میں۔ نصرت بالرعب، ایک تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی ہے کہ مجھے روب عطا کر دیا ہے، مجھے اتنا روب ہے میرا دشمنوں پر۔ یعنی یہ حضرت ابھی میں نے بتایا اوکاشا بن محسن کے بارے میں بتایا، یہ رسول اللہ نے ان کو کسی جگہ بھیجا تو یہ وہاں گئے تو وہاں کے لوگ پہلے ہی بھاگ گئے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روب دیا ہے، ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس سے مدد فرمائی ہے کہ آپ کا روب آپ کے دشمن پر غالب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ اسی طرح وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یعنی زمین تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ آخرت کی جتنی جنت کی کنجیاں ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اچھا، مجھے عطا کی کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں فرمایا کہ وہ سمیت احمدہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام جو ہے وہ احمد رکھا ہے۔ احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یا جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے۔ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی میرے لیے پاک کر دی ہے کہ اب اس مٹی سے آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں اور اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کی نماز اگر آ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زمین جو مٹی ہے یہ پاک ہے آپ کے لیے، یہ میرے لیے یہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی یہ چیزیں۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے بہترین امت قرار دے دیا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 اور 5، ہاں یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس میں یہ ایسی نعمتیں ہیں 5 کہ اس سے پہلے کسی کو کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ اچھا، اب یہ حدیث پاک بھی اسی نوعیت کی ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے۔ یہ عقیدہ دیکھیں ذرا، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الزمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھا ہے۔ مشارق اور مغارب کے بارے میں جو ہماری قرآن کی کلاس ہے اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے مشرق اور مغرب بھی قرآن میں کہا ہے، اور مشرقین اور مغربین بھی کہا ہے، اور مشارق اور مغارب بھی کہا ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب ہوتا ہے، پھر دوسرا مغربین، اور گرمیوں کا اور سردیوں کا الگ الگ ہوتے ہیں تو مغربین اور مشرقین کہا گیا، دو مشرق اور دو مغرب ہیں، اس کا عرب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کہا مشارق اور مغارب، اس سے مراد ہر روز کا مشرق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ سرکتا جاتا ہے نا، یہ سورج بھی سرک رہا ہے، تو یہ مشرق اس کی جدا ہوتی ہے، مغرب بھی اس کی جدا ہوتی ہے، ڈیلی چینج ہوتا ہے 365 دنوں میں۔ تو مشارق اور مغارب جتنے بھی ہیں ان سب کو مجھے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، زمین کتنی چھوٹی کر دی گئی ہے۔ ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ مشارق اور مغارب تک اسلام جائے گا۔ مجھے کیسر اور کسرا کے 2 خزانے سرخ اور سفید دے دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا۔ اب دیکھیں نا، یہاں تک کیا فرمایا آپ نے؟ اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے کیا کیا دیا گیا، کیا کیا دیا گیا، یہ دیا گیا بغیر مانگے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ اپنی امت کو مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا یہ کتنا کرم ہے، کتنے شفیق ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا ہے حریص علیکم، رعوف ہے، رحیم ہے تم پر۔ یہ وہی تو ہے کہ میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، اتنے خزانے دے رہا ہوں، اتنے کرم دے رہا ہوں، اتنے معجزات دے رہا ہوں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ اکبر، کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے، کہ ان پہ ایسا قحط نہ آئے کہ میری امت ہلاک ہو جائے، ایک، اور نہ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کرے، دشمن ان پہ مسلط نہ کرو میری امت پہ، اور جو انہیں مکمل طور پہ نستنابود کر دے، ایسا دشمن اللہ تعالیٰ ان کو نہ دے۔ اچھا، اور بے شک میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد مصطفیٰ، میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یعنی جو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو بھی کلمات ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اب میں نے کہہ دیا نا، تو اب کیا ہوگا دیکھیں، بے شک میں نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے یہ چیزیں عطا فرما دی ہے،
اور میں انہیں قحط سالی سے نہیں ماروں گا، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور کو ان پر دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مکمل طور پہ نیست و نابود کر دے، اگرچہ وہ دشمن ان کے خلاف ہر طرف سے اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے خود بعض بعض کو ہلاک نہ کر دیں اور بعض بعض کو قیدی نہ بنا لیں۔ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ تو ہے، یہ تو قیامت کی آثار میں سے ہے، لیکن باہر سے کوئی نہیں آئے گا، یہ زیادہ جو ہے وہ ذلت ہے اور زیادہ غضب ہے۔ اسی طرح اسی نوعیت کی حدیث پاک یہ بھی ہے، حضرت عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ادرک بی الاجل المرحوم، کیا میرے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحوم قرار دے دیا ہے۔ مرحوم کا مطلب ہے کہ جس پہ رحم کیا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے، تو مرحوم جس پہ رحم کیا جائے، امت مرحومہ ہے، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، واختصر علی اختصاراً، اور اس کی جو عمر ہے وہ مختصر رکھی ہے، سو ہم ہی آخری ہیں اور ہم ہی قیامت کے دن اول ہوں گے، اور میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ صفی اللہ ہے اور میں حبیب اللہ ہوں، اور روز قیامت میرے پاس ہی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے ہی 3 وعدے فرمائے ہیں، اور 3 چیزوں سے انہیں نجات عطا فرمائی ہے، ان پر عام قحط سالی مسلط نہیں ہوگی اجتماعی، اور کوئی دشمن انہیں ختم نہیں کر سکے گا، اور انہیں گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں ہم مزید بھی پڑھیں گے کہ گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ فضیلت اس امت محمدیہ کی۔ اس کے بعد حضرت ابو مالک الاشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 آفتوں سے بچا لیا ہے، یعنی جو میری امت ہے اب کے بغیر کہے آپ 3 امتوں سے بچا، 3 آفتوں سے بچا لیا ہے۔ کیا؟ ایک یہ کہ تمہارا نبی تمہارے لیے ایسی بد دعا نہیں کرے گا کہ تم سارے ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا یہ کہ مجموعی طور پر اہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ تم مجموعی طور پر کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں پہلے ہو چکی ہیں امتوں کے ساتھ، تم ایسا نہیں کرو گے، تم پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بچایا گیا ہے، اور آپ کی خاطر ہی ہمیں جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے، یہ کرم ہم پہ ان کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ وہ خوش نصیب امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل کی گئی ہے، اس کا عذاب اس کے ہاتھ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک مسلمان کو ایک کافر دے کر کہا جائے گا کہ یہ تمہارے دوزخ کا فدیہ ہے۔ اس کو ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے، اور یہ جو ہے اس کے بعد جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ جو آخری جو زمانے کے جو امتی ہوں گے ان کے بارے میں احادیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں، بہت سارے سلام ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ماشاء اللہ جی، اہلا وسہلا نویدہ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ چلیں انشاءاللہ سلامت رہیں احباب، بہت شکریہ، نوازش مہربانی، آپ سب تشریف لائیں، اور کچھ نئے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3-4 دن کے بعد تشریف لائیں، بہت شکریہ، نوازش سب کی سماعتوں کا ہم بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج 23ویں رات ہے، اور یہ جو رات ہے، یہ والی رات، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، میں بوڑھا ہوں یا میں دور رہتا ہوں، تو مجھے ایک رات بتا دے طاق راتوں میں کہ اس میں عبادت کروں اور مسجد تشریف لاؤں۔ تو اچھا، آپ نے فرمایا کہ 23ویں کی جو رات ہے یہ بہترین رات ہے، 23ویں رات۔ تو یہ جو 23ویں کی جو آج کی رات ہے، یہ ہماری جو پاکستان میں ہے، ہم لوگ ہماری جو ہے یہ رات ہے، اس رات کو جو ہے وہ ضرور ہمیں شب بیداری میں گزارنا چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے رب کریم تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو عافیت طلب کریں، اس عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، اور استغفار پڑھیں، اور یہ آخری جو عشرہ ہے یہ نجات نار سے ہے، یعنی اللہم اجرنی من النار، جس میں بھی آتا ہے کسی بھی دعا میں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے بچا اور مجھے اس سے دور رکھ۔
تو یہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ آج رات جو ہے وہ اکثر حصہ جو ہو کم سے کم وہ شب بیداری میں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اپنے کمر مبارک کو باندھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی جگائے رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے جو ہے وہ، جیسے امام شافی نے فرمایا کہ 21ویں جو رات ہے، 21ویں وہ رات لیلۃ القدر کی ہے، اور یہ صحابی کو آپ نے فرمایا 23ویں کی جو رات ہے یہ ہے۔ اس طرح بعض صحابہ کرام نے 27ویں کی رات کو باقاعدہ لیلۃ القدر پائی، اور آپ نے نشانیاں بھی دیکھی۔ 25ویں کی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان کے حیات مبارکہ میں جو ہے وہ نشانیاں ملی۔ اسی لیے ائمہ کا جو چاروں ائمہ ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ یہ جو رات ہے یہ گردش کرتی رہتی ہے، یہ کوئی ایک رات نہیں ہے، بلکہ ليلۃ القدر جو ہے یہ طاق راتوں میں چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر طاق رات کو جو ہے شب بیداری میں گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ہمارے لیے ليلۃ القدر بنا دے، اور وہ جو ثواب ہے، وہ جو 84 سال کا ثواب ہے اور 4 ماہ ایک پوری زندگی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہیں، اور یہ جو رات ہے یہ قرآن مجید میں ذکر اذکار میں درود شریف میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔